जावेद मौजूद होना है। ईसा अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक सबसे पहले ईसाइयों का अकीदा है। ईसाई क्या कहते हैं? ईसाइयों का अकीदा ये है कि यहूदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन थे। उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करना चाहा, शहीद करना चाहा। आगे बढ़े, ईसा अलैहिस्सलाम को पकड़ा और सलीब पर लटका दिया। जिस सलीब को आज ये गले में लटकाए फिरते हैं, इनके गिरजा घरों और चर्चों पर भी सलीब लगी होगी। हत्ता कि इनके गोरा कब्रिस्तान में जब जाएंगे, इनकी कब्रों पर भी वो सलीब का निशान लगा होता है। हमें तिरमिज़ी शरीफ पढ़ रहे थे सन 95 में दारुल कराची में, तो हज़रत शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, अल्लाह उनकी ज़िंदगियों में बरकतें अता फरमाए, हमें सबक के दौरान बताने लगे, यार मुझे आज तक ईसाइयों की ये मंतिक समझ नहीं आई है कि किसी खंजर और हथियार से किसी के बाप को मार दो तो वो उस खंजर से नफरत करता है, लेकिन जिस सलीब से ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी दी है, ईसाई बराबर उससे मोहब्बत ही करते हैं। इसका मतलब ये कि कोई तंग पड़े हुए थे, शुक्र है ईसा अलैहिस्सलाम से जान छुट्टी। अल्लाह के बंदे, अगर सलीब से ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी दी गई है तो तुम्हें तो सलीब से नफरत होनी चाहिए, लेकिन तुम गले में भी लटका रहे हो, गिरजा घरों पर भी लगा रहे हो, अपनी कब्रों पर भी लगा रहे हो, और सामने उस सलीब का निशान होता है गिरजा घरों में, जहाँ ये उसको सजदे भी कर रहे होते हैं, उसके सामने हाथ भी जोड़ रहे हैं। हजरत मरियम की तस्वीर है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तस्वीर है, सलीब सामने लग रही है गिरजा घरों में, इनके चर्चों में, उन्हीं को सजदा कर रहे हैं, उन्हीं को पूज रहे हैं। तुम्हें तो चाहिए था कि सलीब से तुम नफरत करते कि इस जालिम हथियार से ईसा अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया है, लेकिन बजाय नफरत करने के तुम उस सलीब को चूमते हो, चाटते हो। और जो यहूदी ईसा अलैहिस्सलाम के पहले दिन से दुश्मन थे, आज अमेरिका समेत सारी आलमी ताकतें जाकर उसी इसराइल और यहूद की गोद में बैठी हुई है। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं कहता हूँ अमेरिका से बड़ा दल्ला तो दुनिया में कोई नहीं होगा, इससे बड़ा बेगैरत कोई नहीं होगा। जो तुम्हारे नबी का दुश्मन है और ईसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन, हजरत माई मरियम का दुश्मन, और उसी यहूदी और उसी इसराइल की गोद में जाकर तुम बैठे हो, और आज फलस्तीन के मुसलमानों पर, मजलूम मुसलमानों पर तुम बमबारियां कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? आओ जरा सुनो तो सही, देखो तो सही, ईसाइयों का तरीका कार क्या है, यहूदियों की सरगर्मियां क्या रही हैं। ईसाइयों का अकीदा ये है, यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी दे दी, और फांसी देने के बाद उनको दफना दिया, और 3 दिन तक ईसा अलैहिस्सलाम कब्र में वफात की हालत में रहे। फिर ईसाइयों का अकीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं और ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह हैं, क्योंकि हम तौहीद वाले हैं, हम अल्लाह को एक मानते हैं। ईसाई तसलीस वाले हैं। तसलीस और सलासा का मतलब ये होता है कि खुदा एक नहीं है, 3 है। ये तसलीस वाले हैं। हम कहते हैं तौहीद में मिलावट नहीं चलेगी, अल्लाह एक है। बोलिए बोलिए अल्लाह, बोलिए बोलिए अल्लाह, अल्लाह एक है। ला इलाहा इल्लल्लाह से हमें यही सबक मिला है। ये कहते अल्लाह 3 है, अल्लाह भी है, मरियम भी है, ईसा अलैहिस्सलाम भी है। ये अल-वाहिद फिल सलासा व सलासा फिल वाहिद, एक 3 में, 3 एक में। पहले 3 खुदा थे, फिर तीनों मिलके एक बन गए। जुदा जुदा देखो तो अल्लाह, ईसा, मरियम जुदा जुदा है, देखो तो इनका इत्तेहाद हो गया। ये 1 3 और 3 1 के चक्कर में पड़े रहते हैं। अगर 3 मानो तो तौहीद का कख नहीं रहता, और अगर 1 मानो तो तसलीस की जड़ कट जाती है। इसलिए मुसलमानों को खालिस तौहीद का अकीदा दिया गया है। हम खालिस तौहीद के कायल हैं। ला इलाहा, बोलिए ला इलाहा। जो अल्लाह की तौहीद में मिलावट करता है वो ला इलाहा इल्लल्लाह को कोई नहीं मानता। ला इलाहा इल्लल्लाह का तकाजा ये है, मुतालबा ये है, अल्लाह को ज़ात और सिफात में एक अकेला तन्हा माना जाए, इस पर यकीन और ईमान रखा जाए। कहते हैं ईसाइयों का अकीदा ये हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम चूंकि अल्लाह के बेटे थे और खुद अल्लाह थे, 3 दिन के बाद अल्लाह ने उनको जिंदा किया और वो आसमानों पर चले गए। कहते हैं अब ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर हैं
اور قیامت سے پہلے آئیں گے، لیکن آ کر اسلام اور قرآن کی تبلیغ نہیں کریں گے۔ ہم تو کہتے ہیں نا جب آئیں گے قرآن کی تبلیغ کریں گے، اسلام کی تبلیغ کریں گے۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے جب آئیں گے انجیل کی تبلیغ کریں گے، تثلیث کی بات کریں گے، اور آئیں گے تو اپنی شریعت کی بات کریں گے، اپنا کلمہ پڑھائیں گے، اور کہتے ہیں دنیا میں عیسائی ہو جائیں گے، باقی سارے مذاہب ختم ہو جائیں گے۔ بولیے یہ کس کا عقیدہ ہے؟ عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ غلط ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں، عیسائیوں کا، سمجھیے گا ذرا۔ نمبر 2، عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق دوسرا عقیدہ قادیانیوں کا ہے۔ دوسری جماعت قادیانی ہے۔ قادیانیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا، جب ان کی پولیس آ گئی، انتظامیہ آ گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑا اور پھانسی پر لٹکایا۔ پھانسی دے کر عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ سمجھ کے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی، فوت ہو گئے، مردہ سمجھ کے پھینک کے چلے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مائی مریم آئیں اور آ کر دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبض چل رہی ہے، ہلکی سی زندگی کی رمق باقی ہے۔ تو حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہے، اللہ اکبر، حضرت مریم نے عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے اٹھایا اور لے جا کر عیسیٰ علیہ السلام کا علاج معالجہ کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام صحت یاب ہو گئے۔ جب صحت یاب ہو گئے تو یہ شام اور ان علاقوں میں یہودیوں کی اکثریت تھی، وہاں سے یہودیوں کے شر سے بچنے کے لیے حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر یہ جموں کشمیر میں جو سری نگر ہے، قادیانیوں کی کتابوں میں لکھا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر یہاں آ گئی، اور یہاں عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے کوئی 83-84 سال کی عمر میں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، اور وہاں ایک لمبی سی قبر ہے۔ قادیانیوں کا عقیدہ یہ ہے، ویسے تو وہ قبر یوزائف نامی ایک آدمی کی ہے، لیکن قادیانیوں کی کتابوں میں روحانی خزائن کہنا تو چاہیے اس کو شیطانی خزائن، کیونکہ روحانیت شوانیت اس میں کوئی نہیں۔ شیطانی خزائن میں مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے کہ یہ جو قبر ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ تو کہتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، قادیانیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، ایک دفعہ پھانسی دی، اس وقت نہیں مرے، اس وقت تو زندہ رہے، علاج کیا، ٹھیک ہو گئے، لیکن بعد میں آ کر سری نگر میں محلہ خان یار ہے، یہاں آ کر عیسیٰ علیہ السلام 83-84 برس کی عمر میں فوت ہو گئے، اور ایک لمبی سی قبر ہے، وہاں کہتے ہیں وہ قبر عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، پتہ نہیں وہ قبر کس کی ہے۔ اور ویسے یہ کوئی ایک جگہ نہیں، 5 جگہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بنائی بیٹھے، الو دیا پٹھے آدھو ایک جگہ ٹک دے صحیح، ہاں جی، کہتے ہیں جی فلسطین میں عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، شام میں قبر ہے، مصر میں قبر ہے، اور یہاں کشمیر میں قبر ہے، کوئی 5 جگہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی قبر بنائی بیٹھے ہیں۔ بھائی عیسیٰ علیہ السلام شخص ایک ہیں اور ان کی قبر 5 جگہ بنا کے بیٹھے ہیں، تو خود ہی اندازہ لگائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ وفات کا عقیدہ جیلی عقیدہ ہے، یہ جیل سازی والا عقیدہ ہے، یہ ستھرا اور کھرا عقیدہ۔ غرض قادیانیوں کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے۔ حضرت علامہ خالد محمود صاحب PhD لندن، ہمارے بڑے بزرگ اور بڑے محقق اور مناظر گزرے ہیں، حضرت فرمایا کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ماننے میں مرزائیوں کی موت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اگر زندہ مانیں گے مرزا قادیانی کا سکہ نہیں چل سکتا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو وفات دینے میں مرزا قادیانی کی گاڑی کو یہ دھکا لگاتے ہیں، چلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے یار، اب عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے نہیں، تو اب سیٹ پر اگر عیسیٰ علیہ السلام میں سیٹ پر بیٹھا ہوا ہوں یا دوسرا آدمی کہاں بیٹھے گا، لیکن میں جب اٹھ جاتا ہوں یہ کرسی خالی ہو جاتی ہے، دوسرا آدمی اگر آرام سے بیٹھ جائے گا، تو کہتے ہیں سیٹ خالی کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، لیکن ان کو موت کا عقیدہ اپناؤ تاکہ چپکے سے سیٹ خالی ہو جائے گی۔ قرآن میں آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، احادیث میں آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اب عیسیٰ علیہ السلام کہاں سے آئیں گے، وہ تو فوت ہو گئے۔ کہتے ہیں مسیح عیسیٰ علیہ السلام جیسا ایک شخص ہونا چاہیے، اس کو عیسیٰ کے طور پہ تسلیم کر لیا جائے، مان لیا جائے، اور گزارا چلایا جائے، ہاں جی گزارا کر لیں گے۔ اصل عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کے بیٹے وہ تو اب آئیں گے نہیں، فوت ہو گئے، ان کی جگہ جب فوت ہو گئے سیٹ خالی ہو گئی، چپکے سے مرزا غلام قادیانی گاؤں میں گاڑی کو اٹھا کے
عیسیٰ علیہ السلام کی سیٹ پر بٹھا دو، کیونکہ اصل عیسیٰ علیہ السلام تو کوئی نہیں آئیں گے، مسیح عیسیٰ علیہ السلام جیسا ایک شخص، اور وہ کون ہے؟ کہتے ہمارا مرزا قادیانی ہے، یہ مسیح ہے، لہذا اسی کو مسیح اور عیسیٰ مان لو، گزارا کرو، اب اصل عیسیٰ کوئی نہیں آئیں گے۔ یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے، قادیانی مرزا قادیانی کو مسیح اور عیسیٰ مانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن مرزا قادیانی والا مسیح اور عیسیٰ نہیں، ایک چراغ بی بی دا پتر نہیں، ایک کسیدی دا پتر نہیں، مریم کے بیٹے، اصل مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ روئے زمین پر تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ بولیے بولیے، مسیح نہیں، قرآن کی کسی آیت میں نہیں آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود نہیں آئیں گے، ان جیسا کوئی آئے گا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام کی کسی ایک حدیث میں نہیں آیا کہ اصل عیسیٰ کوئی نہیں آئیں گے، وہ فوت ہو گئے، ان کی جگہ کوئی مسیح عیسیٰ علیہ السلام جیسا آئے گا۔ اگر مرزائیوں کے پاس کوئی دلیل ہے اور انہوں نے ماں کا دودھ پیا ہے، بوتل کا دودھ نہیں پیا، حلالی اگر آئے ہمارے چیلنج کا جواب دیں، لیکن مرزائی زہر کا پیالہ پی کے مر جائیں گے، اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ مرزا غلام قادیانی کی جعلی اور ڈپلیکیٹ انگریزی نبوت کا سکہ چلانا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک سونے مصطفیٰ کے غلام زندہ ہیں، ہم مرزا قادیانی کی انگریزی نبوت کا سکہ چلنے ہیں، قیامت کی صبح تک سکہ چلے گا تو میرے نبی کی ختم نبوت کا چلے گا، سونے مصطفیٰ کی ختم نبوت کا سکہ چلے گا۔ ہم کسی مرزا غلام قادیانی، مسیلمہ کذاب، اسود انسی، مرزا غلام قادیانی اور کسی دوسرے تیسرے دجال کے نبی ہونے کا، ان کی نبوت کا، انگریزی نبوت کا سکہ چلنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ کتنے عقیدے ہو گئے؟ عیسائیوں کا عقیدہ ایک، مرزائیوں کا عقیدہ دو، اور نمبر 3 یہودیوں کا عقیدہ۔ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق کیا ہے؟ یہودی کہتے ہیں کہ مسیح اور عیسیٰ دنیا میں دو آنے تھے، ایک تو جو سچے مسیح ہے نا، مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، کہتے ہیں یہ مسیح کاذب تھے، یہ سچا عیسیٰ نہیں تھا، یہ سچا مسیح۔ سچے عیسیٰ کو کیا کہتے ہیں؟ یہودی لعنتی کہتے ہیں یہ جھوٹا مسیح تھا، اس لیے کہتے ہیں ہم نے اس کو پکڑا اور قتل کر دیا۔ پھر سچا مسیح اور عیسیٰ کون آئے گا؟ وہ تھوڑا پہ وہ کون ہونا؟ کہتے ہیں یہ سچا مسیح کو کانا دجال آئے گا۔ سچا مسیح یہودی کس کو مانتے ہیں؟ سچے عیسیٰ کو مسیح کاذب، کاذب تمہارا جھوٹا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، سچے عیسیٰ کو جھوٹا کہتے ہیں، اور اس کانے دجال کو جو ون سائیڈڈ ہوگا، یک چشم گل ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے 3 علامتیں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس کانے دجال کی، بلکہ 4 بڑی علامتیں۔ نمبر 1، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، ایک آنکھ کا تو بالکل نشان ہی ختم ہوگا، پلستر جیسے مستری صاحب نے پلستر کر دیا ہوگا۔ یہ دجال کا زمانہ قریب ہے، ذرا اس کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے تاکہ ہمیں اس لعنتی کا پتہ چلے۔ ایک آنکھ بالکل ہموار اور پلستر ہوگی، اور دوسری آنکھ انگور کے دانے کی طرح سے معمولی سی بے ڈنگی سی ابری ہوئی ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، فَاعْلَمُوا أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، اے میرے دیوانوں، میرے پروانوں، اتنی بات تو یاد رکھو نا، وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، پھر خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور اللہ کانا وہ گانا ہوگا، اور دعویٰ خدا ہونے کا کرے گا۔ اللہ کانا، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اس کا گانا ہونا خود اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ اور نمبر 2، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور اتنی بات تو تمہیں بتاتا چلو کہ میں محمد اللہ کا آخری نبی ہوں، مصطفیٰ پاک کے بعد بولیے کسی قسم کا کوئی نبی۔ مرزا قادیانی دعویٰ کرے تب بے ایمان ہے، اور وہ گانا دجال نبی ہونے کا دعویٰ کرے، اے تو اے بھی گانا تے وہ بھی گانا، اے تو مرزا گاما گانا، اے بھی گانا تے وہ بھی گانا۔ ہاں جی، آج یہودی انتظار میں ہے کہ ہمارا گانا دجال آئے گا تو یہ مانیں گے۔ میں نے کہا بچوں، ہم نے چھوٹے گانے کو نہیں مانا، بڑے گانے کو کیسے مانیں گے؟ مانیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ اور میں نے کہا کہ مرزا قادیانی تو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، جب ہم نے کانے شخص کو نبی نہیں مانا تو ہم کانے شخص کو خدا کیسے مان لیں گے؟ ہم نے کانے کو نبی نہیں مانا تو کانے کو خدا ہی نہیں مانیں گے۔
اور ہماری شریعت میں فقہ میں تو مسئلہ یہ لکھا ہے کہ اگر قربانی کا جانور بھی کانا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے. حالانکہ شریعت کا ایک حکم ہے، شریعت کا ایک حکم ہی یار چلو قربانی کر لو، کہتے نہیں اللہ کے نام پر دینا ہے. یہ جانور بے عیب ہونا چاہیے، صحیح سلامت اور خوبصورت ہونا چاہیے. کانے جانور کی قربانی جائز نہیں، کانا شخص نبی کیسے ہو جائے. یاد رکھیے اگر کوئی آدمی آنکھ سے کانا ہو ہم اس کا مذاق نہیں اڑا سکتے، وہ ہمارا بھائی ہے، ہمارے سر کا تاج ہے. مرزا قادیانی اگر نبی ہونے کا دعویٰ نہ کرتا ہم اس پر بھی اعتراض نہ کرتے، لیکن ہو آنکھ سے کانا اور دعویٰ نبوت کا کرے تو ہم اس کا ریمانڈ ضرور لیں گے، اور ہو آنکھ سے کانا اور دعویٰ خدائی کا کرے تو اس کا پوسٹ مارٹم بھی کریں گے انشاءاللہ. وہ جو یہودیوں کا دجال آئے گا آنکھ سے ہوگا کانا اور دعویٰ خدا ہونے کا کرے گا، بولیے اس کو بھی ہم چھوڑیں گے نہیں. اگر تم نبی اور خدا ہونے کا دعویٰ نہ کرو تو بھلے جتنے مرضی کاڑے پھرتے رہو، ہمیں تم سے کوئی سروکار نہیں، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. لیکن جو دعویٰ کرے گا نبی ہونے کا، دعویٰ کرے گا خدا ہونے کا، کانا ہوگا تو ہم سے بچ سکتا بولی ہم سے بچ سکتا. اللہ اکبر. نمبر 3 آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا اور فرمایا اللہ تو ایک ہے، کلمے کے ذریعے تمہیں پتہ چلا اللہ کی توحید کا پتہ چلا. بولیے اللہ کے بعد کوئی اور الہ اور خدا ہو سکتا؟ اس کا خدائی کا دعویٰ کرنا اس کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہوگی. اور نمبر 4 آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا. بولیے اس کانے دجال کے ماتھے پر کیا لکھا ہوگا؟ کانے دجال کے ماتھے پر کیا لکھا ہوگا؟ اس کے لیے کوئی میٹرک کی ڈگری نہیں، اس کے لیے ایمان کی ڈگری چاہیے ہوگی. جو صاحب ایمان ہوگا کانا دجال کہے گا مجھے نبی مان لے، کانا دجال کہے گا مجھے خدا مان لے. وہ کہے گا تیری مت ماری گئی ہے، تیرا دماغ خراب ہے، تیرے ماتھے پر کیا لکھا ہوا ہے تو کافر ہے اور تو کہتا ہے مجھے خدا مان لے. ہم تو تجھے ہرگز خدا نہیں مانیں گے. یاد رکھیے گا یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سچے عیسیٰ جو تھے وہ مسیح کاذب تھے، کہتے اس لیے ہم نے ان کو پھانسی دے دی. اور اب سچا مسیح کون ہے؟ کہتے وہ جو کانا دجال قیامت سے پہلے آئے گا، نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، پھر خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، ماتھے پر کافر لکھا ہوگا. اور وہ جو کانا دجال آج یہودی اس کی انتظار میں ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ دیکھیں بسا اوقات کئی ساری مصنوعات ایسی ہیں اسرائیل اور ان یہودیوں کی، جب آپ خریدیں گے اس کے اوپر ایک آنکھ کا نشان ہوگا. یہ پتہ ہے ایک آنکھ کا نشان کیوں ہے؟ یہ ایک آنکھ کا نشان یہ دجال کا ہمیں تعارف کرانا چاہتے ہیں، ہمیں دجال سے مانوس کرنا چاہتے ہیں، تاکہ آج بھی مختلف ڈبوں پر پراڈکٹس اور مصنوعات پر ایک آنکھ کا نشان دے اور لوگ ایک آنکھ سے مانوس اور اس کے قریب ہو جائیں. جب کانا دجال ایک آنکھ والا آئے گا کہے گا یار یہ تو نبی گل کوئی نہیں، اتیاسی بڑے عرصے تو ویکھدے چلے آ رہے ہیں، چلو پھر کانے دجال دی بیعت کریے تو اس کا مرید ہو جائیے. یہ کانے دجال کا مرید بنانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں. یہ کانے دجال کو اپنا مسیحا اپنا لیڈر سمجھتے ہیں، یہ اس کو نبی مانیں گے، اس کو خدا مانیں گے، اس کو اپنا لیڈر مانیں گے، مسیحا اور نجات دہندہ مانیں گے. لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا احادیث کی روشنی میں پہلے حضرت مہدی آئیں گے، پھر کانا دجال آئے گا، پھر کانے دجال کو قتل کرنے کے لیے اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں سے اتاریں گے. بولیے کس کو اتاریں گے؟ اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کو اتاریں گے. اور دجال ویسے تو بڑی بدماشی میں ہوگا، بڑی پاور میں ہوگا. جب دیکھے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام آگے تو اسے بھی یقین آ جائے گا اور میری خیر کوئی نہیں. آگے آگے دجال، پیچھے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام، بھاگتے بھاگتے حدیث شریف میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر دجال ایسے پگھلے گا، ایسے کمزور ہوگا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے. اللہ اکبر. نمک پانی میں پگھلتا ہے، بھاگے گا پیچھے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام. یہ جو آج اسرائیل کا ایئرپورٹ بنا ہوا ہے یہ لد کے مقام پر ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہاں عیسیٰ علیہ السلام اسے برچھی ماریں گے اور دجال قتل ہو جائے گا. حضرت مہدی عیسائیوں کے خلاف جہاد کریں گے، حضرت عیسیٰ یہودیوں کے خلاف اور کانے دجال کے خلاف جہاد کریں گے.
दज्जाल को कत्ल करेंगे, हत्ता के दज्जाल की मौत के बाद यहूदियों का ज़वाल शुरू हो जाएगा। और हदीस शरीफ में आता है कि दरख्त के पीछे अगर यहूदी छुपा होगा तो दरख्त भी कहेगा हाज़ा यहूदियुन उक़्तुल हो, ए मुसलमान ये मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, इसे कत्ल कर दे। पत्थर भी बोलेंगे हाज़ा यहूदियुन उक़्तुल हो। आज फलस्तीन के अंदर इसराइली कह रहे हैं हमें समझ नहीं आ रही, अचानक कहीं से निकल आते हैं और हमें मार मूर के अचानक गायब हो जाते हैं, ये कोई जिन्नात है। जिन्नात नहीं है, ये अल्लाह की मदद के फरिश्ते हैं। अल्लाह अकबर, वो बैतुल मुक़द्दस की जंग लड़ रहे हैं। लोग कहते शायद मौलवी बुज़दिल हो गए, ये आराम पसंद हो गए, ये जिहाद को छोड़ बैठे हैं। जिहाद को नहीं छोड़ बैठे, लेकिन हम मुसलमान को, मुसलमान से लड़ाई को जिहाद नहीं समझते। ये कोई जिहाद नहीं होता। आज जब खालिस जिहाद है, एक तरफ खालिस मुसलमान कलमे और ईमान वाले, दूसरी तरफ खालिस हरामी लानती यहूदी हैं, तो सबसे पहले शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी मैदान में है, कायदे मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान मैदान में है। ये क्यों मैदान में है? इसलिए कि ये सुथरा जिहाद है और ये एक तरफ मुसलमान और दूसरी तरफ काफिर है। मुसलमान की मुसलमान से कोई लड़ाई वाली बात है। और दूसरी बात ये है कि सिर्फ खित्ते की लड़ाई नहीं, लड़ाई भी क़िबला अव्वल और बैतुल मुक़द्दस की। अल्लाह, कैसा मुक़द्दस जिहाद है। इस जिहाद में अल्लाह की मदद आ रही है और इंशाअल्लाह यहूदियों को चल पता जाएगा इंशाअल्लाह कि कितने भी 100 होने ने आज थरथरा रहे, उनके जर्नल भेड़ बकरियों की तरह मुसलमानों के आगे भागते फिर रहे हैं, उनको मार पड़ रही है। दोस्तों, ये अब भी उस दज्जाल की तैयारी में है, लेकिन आने दो इंशाअल्लाह। हमास वाले तुमसे निमट रहे हैं, दज्जाल से हम सारे निमटेंगे इंशाअल्लाह, निमटेंगे इंशाअल्लाह। दज्जाल का